बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा एक बुजुर्ग अल्लाह वाले जा रहे थे। सर्दी का मौसम था, बारिश भी थी कि सामने से मियाँ बीवी आ रहे थे। इन बुजुर्गों के जूते से एक दो छींटें उड़ी और औरत के कपड़ों पर जा गिरी। खामद ने जब देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, तू अंधा है, तुझे नजर नहीं आता? तूने मेरी बीवी के कपड़े खराब कर डाले। गुस्से में आकर इसने अल्लाह वाले को थप्पड़ रसीद कर दिया। बीवी बड़ी खुश हुई कि तुमने मेरी तरफ से खूब बदला लिया। फिर खुशी खुशी दोनों घर चले गए। ये अल्लाह के वली आगे चले गए। थोड़ी देर आगे गए तो क्या देखते हैं कि एक हलवाई की दुकान है। हलवाई ने सोचा आज सर्दी है, लिहाजा मुझे आज अल्लाह का जो भी बंदा सबसे पहले नजर आया, मैं इसको अल्लाह के लिए गरम दूध का एक प्याला जरूर पिलाऊंगा। अब वो इंतजार में था कि ये बुजुर्ग जब इसके करीब से गुजरे तो इसने बुलाया, बिठाया और गर्म गर्म दूध का प्याला पेश किया। सर्दी तो थी ही सही, उन्होंने वो गर्म दूध का प्याला पिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दुकान से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा और कहा, वाह अल्लाह, तेरी शान कितनी अजीब है। या अल्लाह, तेरी शान कितनी अजीब है। कहीं तू मुझे थप्पड़ पड़वाता है और कहीं तू मुझे गर्म दूध के प्याले पिलवाता है। इतने में वो मियाँ बीवी अपने घर के करीब पहुंच चुके थे। हामद सीढ़ियों पे चढ़ रहा था कि इसका पांव अटका और वो गर्दन के बल गिरा और वही इसकी मौत वाक़या हो गई। बीवी ने कहा, थोड़ी देर पहले एक वाक़या पेश आया था, इस बूढ़े ने कहीं इसके लिए बद्दुआ तो नहीं कर दी? लोग इन बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे, एक ही थप्पड़ मारा था ना उसने, आप माफ कर देते, आपने इसके लिए बद्दुआ कर दी। उन्होंने कहा, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने उसके लिए कोई बद्दुआ नहीं की। बात असल में ये है कि इसको बीवी से मोहब्बत थी। जब बीवी को तकलीफ पहुंची तो इसने बदला लिया। मुझसे मेरे परवरदिगार को मोहब्बत है। जब मुझे तकलीफ पहुंची तो मेरे रब ने बदला लिया। जब इंसान अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह ताला उसका बदला बड़ा अच्छा लेता है। जिसको जिससे मोहब्बत थी उसने उसका बदला लिया। अब अल्लाह के वली को अल्लाह ताला से मोहब्बत थी तो अल्लाह ताला ने उसका बदला लिया। अब उस आदमी को अपनी बीवी से मोहब्बत थी तो वो उसकी मोहब्बत में बदला ले रहा था। ये तो मोहब्बत की कहानी है। बिल्कुल इसी तरह जिसके दिल में जो होगा वही उसको मिलेगा। जो हमारे दिल में है, जिससे हमको मोहब्बत है, अगर हमें रब अल्लाह ताला से रब ताला से मोहब्बत है तो साफ जाहिर है हमें अल्लाह ही मिलेगा। अगर हमें दुनिया से मोहब्बत है तो दुनिया मिलेगी। अगर हमें माल दौलत से मोहब्बत है तो माल दौलत मिलेगी। उसी के साथ हम उठेंगे और हशर वाले दिन भी वही होगा। ये तो हमारी ज़र्फ की बात है कि हम अपने दिल में कौन सी मोहब्बत लेके हम चल फिर रहे हैं और हम किस तकब्बुर में हैं, किस गुरूर में हैं। ये तो अपना अपना ज़र्फ है। जिसको जिस ज़ात से मोहब्बत है वो ज़ात ही उसके साथ होगी। अल्लाह ताला
کا صاف اعلان ہے کہ جو میرے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ غم ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کوئی خوف نہیں ان کو، نہ یہاں ان کو کوئی خوف ہے نہ حشر والے دن ان کو کوئی غم ہوگا۔ کیوں کہ وہ میرے ہیں، انہوں نے مجھ سے محبت کی، انہوں نے میری ذات کو ترجیح دی، ان کے نزدیک میری محبت سب سے اعلیٰ محبت ہے، انہوں نے میری جگہ پہ کسی اور کو نہیں بٹھایا۔ اگر ہم نے سارا کچھ پا لیا، زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیا دنیا داری کے لحاظ سے، مال و دولت حاصل کر لی، اچھا مکان بنا لیا، اچھی گاڑی ہوگی، سب کچھ اچھا ہو گیا، تو اگر ہم نے اس ذات کو ہی نہیں پایا جس نے ہم کو بنایا ہے تو دوستو ہم نے کیا پایا؟ پھر تو ہماری کوئی کمائی نہیں نا۔ یہ تو ایک صاف ظاہر ہے نا، آپ خود بھی سوچا کریں کہ اگر ہم نے اس ذات کو ہی نہیں پایا جس ذات نے ہم کو بنایا ہے، جو بندہ اپنے بنانے والے کی معرفت نہیں لے سکا تو اس نے اور کیا کرنا ہے، اس کی کیا کمائی ہوگی؟ اور ایک مسلمان کا تو اس پہ ایمان ہے کہ اس کا حساب ہوگا، میدان محشر ہوگا، میدان محشر لگے گا۔ تو دوستو میدان محشر کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ اور میں ہمیشہ اپنی خطابات میں ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ حشر دور ہے، قبر دور نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ قبر ہم سب کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر تعین نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی نشانیاں نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت وہ جا سکتا ہے، قبر میں جا سکتا ہے، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، اگلی سانس کا مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ تو اتنے کچے دھاگے میں ہیں ہم اور اتنے پکے کام کر رہے ہیں۔ دوستو آپ سے یہ بات کرنا کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اس وجود سے یا اس ذات سے یا میری بات سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، تو یہی چیز میرے لیے جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور ہم لوگ بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، قبر میں ہی ہماری ساری کہانی کھل جانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں ہی تقریباً کھلی ہوتی ہے۔ ہم جان بوجھ کے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، تو ہمیں سب پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے بالکل اسی طرح آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، ہمیں سب پتا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس بہت پیسہ ہے، دولت ہے، اس کا مکان اچھا ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس کا لباس اچھا ہوتا ہے، وہ ویل ڈریس ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کی خوراک اچھی ہے اس لیے وہ تو بیمار ہی نہیں ہوگا۔ دوستو ایسا نہیں ہوتا، اگر اچھا کھانے سے کوئی بندہ بیمار نہ ہو تو پھر تو صاف ظاہر ہے، پھر بڑے جو امیر لوگ ہیں وہ تو ہاسپٹل جائیں ہی نہ کبھی، وہ تو اچھا کھا رہے ہیں نا، ان کی جو خوراک ہے وہ تو مہنگی ترین ہے نا، ان کو تو نہیں نا کوئی مسئلہ، تو پھر وہ ہاسپٹل میں نہ جائیں، وہ تو بیمار نہ ہوں، بیمار وہ بھی ہوتے ہیں اور وہ سکون کی اور نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سکون ہمارے دل میں جو اصل میں اندر کا سکون ہے نا، وہ دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ امیر ترین بھی ہو جائے نا تو اس کو وہ سکون نہیں ملتا۔ ریزن کیا ہے کہ ہمارے بنانے والے نے جو ہمارا نظام بنایا ہے نا، اس نے بنایا ہے۔ جیسے ایک آپ ہنڈیا بناتی ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کون سے انگریڈینٹس ڈالے ہیں اور اس کا کتنا ٹیسٹ آ سکتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے۔ اور والدین تو بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں نے پیدا کیا اور مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے اس کا، مجھے نہیں پتا اور کس کو پتا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ بچہ بڑا ہو جائے یا کوئی بندہ سامنے والا آپ سے کہے آپ کے بچے نے یہ کیا ہے تو ماں سرے عام کہتی ہے مجھے نہیں پتا بھلا اپنے بچے کا، میں نے پیدا کیا ہے، میرا بچہ ہے، مجھے سب پتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو اپنے بچوں کا سب پتا ہے نا تو جس کو آپ نے بنایا، جس نے آپ کو بنایا ہے نا، اس کو بھی ہمارا سب پتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کو پتا ہے نا آپ کے بچے کو کیا پسند ہے،
یہ اور کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے؟ ہماری نیو جنریشن ٹوٹل خراب ہو رہی ہے، ٹوٹل خراب ہے، اور ہم اس ترقی کے چکر میں خراب ہو رہے ہیں۔ خدا را ہم لائن پہ آ جائیں۔ ہر وہ بچہ جو 12-14 سال سے اوپر جاتا نہیں ہے اور وہ پتہ نہیں کس کس قسم کی نشہ آور چیزیں پیتا ہے، والدین کو پتہ ہی نہیں، وہ ڈرتے ہیں ان سے، وہ بات ہی نہیں کرتے۔ کون سی محبت آپ اپنے بچوں سے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اصلاح کی طرف نہیں لا سکتے؟ یا آپ کی محبت نہیں ہے ان کے ساتھ، یا آپ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا بچہ 10-12 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو مجبور نہیں کر رہے پڑھنے پہ، اور آپ اس کے ساتھ سختی نہیں کر رہے، تو آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ بہت بڑے اس کے دشمن ہیں۔ آپ سے حشر میں یہ پوچھا جائے گا۔ اولاد پیدا کرنا کمال نہیں ہے، تربیت کمال ہے، اور یہ جو ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے نا، یہ آپ کو ہمیں نہیں مل جانی یا مل گئی، یہ بہت بڑا خدا ہے۔ تربیت آپ کے ذمہ ہے۔ وہ بھی تو مائیں تھی نا، جس ماں نے حسین ابن علی جیسا لال پیدا کیا، وہ بھی تو مائیں تھی جنہوں نے سرکار غوث اعظم جیسا شہزادہ پیدا کیا، وہ بھی تو ماں تھی نا جس نے بابا فرید پیدا کیے، جس نے سلطان باہو پیدا کیے، وہ مائیں تھی۔ آج ہمارے حالات ہی کچھ اور ہیں۔ ہم ایک ہی لیکچر دیتے ہیں جی، اور جی ماں کا مقام بڑا ہے، تو والدین بھی تو کردار ادا کریں نا اپنا۔ آپ کہاں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بچوں سے ڈرتے ہیں۔ خدا را ان کی تربیت کریں، ان کو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ حشر، قبر، اللہ کا نظام قدرت آپ کا گھر نہیں ہوگا کہ آپ اٹھیں گے اور آپ قرضہ بھی لیں گے اور آپ بینک سے لون لیں، آپ ادھار مانگیں، آپ دن رات محنت کریں تو آپ یہ کر کے بچہ بچا لیں گے۔ ایسا نہیں ہونے والا وہاں پہ جناب۔ آپ کی اپنی جیب کے، ہمارے اپنے اعمال نہیں ایسے ہونے کہ ہم اپنا بھگت سکیں تو اولاد کو کیا ہم بچائیں گے حشر والے دن؟ اس لیے مہربانی کریں، آپ کے پاس وقت ہے، ان کو لائن پہ لائیں۔ چھوٹے ہیں تو ان کو چھوٹوں کو عادت ڈالیں، پیار سے، محبت سے ان کو یہ سکھائیں، ان کو حلال کھلائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت یہ سکھائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ بینگ اے مسلم یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر برائی سر چڑھ کے بولتی ہے تو اچھائی کیوں نہیں بول سکتی؟ جھوٹا سودا بیچنے والے گھر گھر میں موجود ہیں، تو سچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے؟ سچے کیوں نہیں بولتے؟ ہم سارے اسی ظرف میں مارے جائیں گے، اسی چکر میں مارے جائیں گے۔ وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ اور ایک بہت غلط بات جو میرے معاشرے کا المیہ بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ جی معاشرہ چلتا ہی ایسی ہے، اب کیا کریں جی، زمانہ بدل گیا جی، زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب کیا کریں جی؟ بچے جوان اپنے جتنا قد ہو گیا، اب ہم اس کو ایسے کہیں گے تو وہ تو باغی ہو جائیں گے۔ خدا را وہ باغی ہو چکے ہیں، ان کو لائن پہ لے آئیں اور ان کو خدا کا واسطہ حلال کھلائیں، حلال کھلائیں۔ حلال کھائیں گے تو ان کے دل میں محبت خدا اور محبت رسول خدا اور آل رسول اور آئے گی نا۔ اگر ہمارے دماغ میں، دل میں، آنکھ میں، کان میں جو قوت جاتی ہے اور جو معدے سے ہمیں خوراک مل رہی ہے وہ خوراک ہی ٹھیک نہیں، تو کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ہم؟ اب چیک کریں نا ہم کہاں غلط ہیں، یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جس کام کی کوشش کرتا ہے میں وہی کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، وہی اس کو مل جاتا ہے۔ دوستو کوشش تو ہم حرام کے لیے بھی کر رہے ہیں نا، کوشش تو ہم اللہ کی نافرمانی میں بھی کرتے ہیں تو ہم پورے آتے ہیں نا۔ تو خدا را معذرت کے ساتھ ہم اس کام کی کوشش کیوں نہ شروع کریں جو حلال ہے، جو اس کی تابع داری میں ہوگی، جو اس کی محبت میں ہے، جو اس کی اطاعت میں ہے، جو اس کی فرما برداری میں ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے دل میں آئے، ہمارا وہ خود دفاع کرے گا۔ اس نے اپنے ایک ولی کا، اس آدمی نے اس کی اللہ کے ولی کی گستاخی کی تو مالک نے فوراً بدلہ لے لیا۔ بد دعا نہیں دینی پڑتی ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ خود ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ کتابی باتیں نہیں جو میں آپ سے کرتی ہوں، یہ پریکٹیکل ہے سب کچھ، یہ پریکٹیکل ہے، اور میں بڑے آسان الفاظ میں آپ سے بات کر رہی ہوتی ہوں۔ خدا را ہم کو لائن پہ آنا ہوگا، ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا، مجھے اور آپ سب کو، کہ ہم خدائے واحد کے ماننے والے ہیں،
ہم آلریڈی وہ ہیں جن پہ کرم ہو چکا ہے۔ اور بچوں، آپ تو اپنے والدین کا اس بات پہ شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ آپ کے والدین نے آپ کے کانوں میں اذان پڑی ہوئی ہے، آپ کو اذان سنائی گئی، آپ کو بسم اللہ پڑھ کے درود شریف دودھ پلایا جاتا ہے، آپ کو درود شریف سنایا جاتا ہے، آپ کی مائیں آپ کا کھانا اللہ کا نام لے کے پکاتی ہیں، آپ اللہ کا نام لے کے کھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقدر ہے ہمارا، ہم خدائے واحد کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا خدا وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا محبت سے، پیار سے، معذرت کے ساتھ کہ آج میری باتیں تھوڑی سخت ہوگی، لیکن یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس کو کوئی نہیں ٹچ کرتا، کوئی سکول میں بھی نہیں دیکھتا۔ کوئی جہاں آپ کے بچے جا رہے ہیں جائیں تو صحیح، وزٹ تو کریں، جب آپ پیرنٹس میٹنگ پہ جاتے ہیں تو پوچھا کریں ان سے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ رٹی رٹائی آیت ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں میرے بچے کو دوسرا کلمہ پہلا کلمہ آ گیا۔ خدارا وہ جو ٹیچرز ہیں نا، انہوں نے پیدا نہیں کیے ہوئے جو وہ اتنی محنت کریں، انہوں نے تو اپنی جاب کرنی ہوتی ہے، وہ جیسے ہی رٹاتی ہیں گھر آ کے چند سالوں بعد وہ بھول جاتا ہے۔ پریکٹیکل آپ نے کروانا ہے، آپ کے بچے ہیں، استاد کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن سارا کچھ ڈیپینڈ استاد پہ کرنا یہ بھی عقل مندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آسانیاں بانٹو، اب آسانیاں ملیں گی۔ اللہ حافظ۔